बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मनीषा राना, एपिसोड नंबर 27। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। उससे पहले कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बुरहान रश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा। ऑफ टाइमिंग पर वो अपने कैबिन में बैठा हैज़ल का इंतज़ार कर रहा था। वो इससे नाराज़ थी और बुरहान की जान पर बन रही थी, लेकिन फ़ोन पर मिलने वाली ख़बर सुन वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। बुरहान मतलूबा कमरा नंबर पूछकर वहां गया तो उसे अय्याम पूरी टांग पर प्लस्तर चढ़ाए लेटा नज़र आया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। बुरहान परेशानी के आलम में कमरे में मौजूद डॉक्टर की जानिब बढ़ा। डॉक्टर, कैसा है मेरा भाई? बुरहान ने एक नज़र बेसुध बेड पर लेटे अय्याम को देखते पूछा। घबराने की कोई बात नहीं, टांग की हड्डी टूटी है, कुछ माह तक प्लस्तर रहेगा, फिर मुकम्मल ठीक हो जाएंगे आपके भाई। बाजू पर फ्रैक्चर आया और सर पर कुछ टांके लगे हैं, इन्हें पुरसुकून आवर मेडिसिन और इंजेक्शन दिए हैं हमने, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब बुरहान को तसल्ली देते चले गए। वो अय्याम के पास खड़ा तशवीश ज़दा अंदाज में उसे देख रहा था, जो न जाने कहाँ से इतनी चोटें लगवा कर आ गया था। उसे इस हालत में देखकर बुरहान का दिल कट रहा था। इसका सब कुछ अय्याम ही तो था। अय्याम को तकरीबन इसने ही पाला था। वो 10 साल का था जब इसकी माँ कैंसर जैसे मर्ज से जंग लड़ती अपनी सांसें हार गई। अय्याम तब सिर्फ 6 माह का था। तब से वो इसका भाई और माँ दोनों बन चुका था। वो इसका भाई कम, इसके जिगर का टुकड़ा ज़्यादा था। बुरहान ने आगे बढ़कर इसके माथे पर अपने लब रखे। इसके 2 आंसू लड़कते हुए अय्याम की बंद आंखों पर गिर गए। अचानक कमरे में पुलिस को दाखिल होते देख वो हैरान होता इनकी तरफ बढ़ा। हम पेशेंट का बयान लिखने आए हैं। सॉरी, पेशेंट नहीं, मुजरिम का बयान लेने आए हैं, इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में कहते तंज किया। क्या मतलब आपका इंस्पेक्टर? क्या कहना चाहते हैं आप? बुरहान ने लब भिजते तहम्मुल से पूछा। ये आपके कौन हैं? इंस्पेक्टर ने अय्याम की तरफ इशारा किया। ये मेरा भाई है, बुरहान ने एक नज़र अय्याम को देखते बताया। आपके भाई ने कुछ लड़कों के साथ मिलकर शर्त लगाई थी, जिसमें जो जीत जाता उसे फ़ौरन 25 लाख की रकम नकद अदा की जाती। वो सब लड़के वन वैकनिंग करते हुए एक पुल क्रॉस कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये एक्सीडेंट हुआ। जिन लड़कों के साथ इसने शर्त लगाई थी, इनकी हालत काफ़ी सीरियस है। इनके घर वालों ने आपके भाई के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में उसे मुकम्मल तफसील से आगाह किया। अगर इन लड़कों की हालत सीरियस है तो मेरे भाई की हालत भी काफ़ी सीरियस है। यकीनन ये शर्त लगाने के लिए मेरे भाई ने इन्हें मजबूर तो नहीं किया होगा। इन सब ने अपनी मर्ज़ी से शर्त लगाई है। फिर मेरा भाई कसूरवार कैसे हो गया? बुरहान ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुल से जवाब दिया। इस तरह शर्त लगाना सट्टाबाजी जुए के ज़ुमरे में आता है, जो कि कानूनन जुर्म है। ऊपर से यूं सरेआम वन विगिंग करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। आपके भाई ने इन्हें मजबूर नहीं किया होगा, मगर वो इस जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। अगर इन लड़कों को कुछ भी हो गया, यानी अगर किसी की भी मौत वाक़या हो गई, तो आपके भाई पर खून का केस भी बन सकता है। दुआ करें इन्हें कुछ ना हो। खैर, मैं दोबारा आऊँगा आपके भाई का बयान लेने, तो जैसे ही इन्हें होश आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर संजीदगी से कहता वहाँ से चला गया। बुरहान अय्याम के पास चेयर पर बैठा कब से इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। इसके चेहरे पर गमो इज़्तिराब छाया हुआ था। आंखों की शदीद सुर्खी इस बात की गवाह थी कि बुरहान खानज़ादा अंदर से काफ़ी टूट फूट का शिकार है। अय्याम, तुम ठीक हो? अय्याम के होश आने के बाद इसने अय्याम के चेहरे पर झुकते तशवीश ज़दा अंदाज में पूछा। ठीक हूँ मैं। अय्याम ने बेजारगी से कहते अपना मुंह फेरा, और वो पिछले कुछ दिनों से बुरहान से नाराज़ था। अभी भी नाराज़गी का इजहार करते इसने अपना चेहरा फेरा था। बुरहान इसकी नाराज़गी महसूस करता पीछे हुआ। अय्याम, मेरी तरबियत और प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुम ये सब करते फिर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? अपना नहीं तो मेरे बारे में ही सोच लेते, बुरहान ने दुख से कहा। तो अय्याम के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ गई। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है जो मैं आपके मुतालिक सोचूं? इसने इस्तज़ाइया लहजे में कहा। क्या कहा? मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अय्याम, एक माँ की तरह पाला है मैंने तुम्हें। महज 4 माह के थे जब तुम
تم جب امی ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تب سے تمہارا بڑا بھائی اور ماں دونوں میں بن گیا۔ آخر کیسے تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ برہان کی آنکھیں اور لہجہ دونوں بھیگ اٹھا۔ اور کتنا احسان جتائیں گے اس بات کا؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سب سنتا آ رہا ہوں آپ سے۔ بس کر دیں یہ کہنا کہ آپ نے مجھے پالا ہے۔ مجھے پال کر پورا اخراج وصول کیا ہے آپ نے مجھ سے، اب اور نہ جانے کتنا اخراج لیں گے مجھ سے۔ ایام ماتھے پر بل ڈالے اپنے اندر کا زہر اگل رہا تھا۔ برہان خان زادہ بے یقینی سے ایام کے اندر چھپی نفرت کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ الفاظ زہر بن کر اس کی نس نس میں اتر رہے تھے۔ میری اس حالت کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ میں نے پیسے مانگے تھے آپ سے جو آپ نے دینے سے انکار کر دیا۔ تب میرے پاس یہی ایک آپشن بچا تھا جس سے میں پیسے کما سکتا تھا۔ میرے باپ دادا کی اتنی جائیداد تو ہے نہیں جو میں بیٹھ کر عیش کر سکتا، جو تھی وہ میرے عظیم بھائی نے برباد کر دی۔ ایام کے لبوں سے طنزیہ الفاظ نکلنے کے ساتھ طنزیہ مسکراہٹ بھی دوڑی تھی۔ میں نے برباد کر دی۔ برہان اس کے زہر میں ڈوبے لفظوں پر غور کرتا زیر لب بڑبڑایا۔ ایسی تمہاری کون سی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ایام، جو تم موت کے منہ میں جانے سے بھی باز نہ آ رہے؟ وہ خود پر قابو پاتا تحمل سے بولا۔ ایام کی حالت کے پیش نظر وہ اس کی باتوں کو اگنور کر رہا تھا، جبکہ وہ بہت ڈر چکا تھا کہ کہیں پھر سے وہ ایسا کچھ نہ کر دے۔ تبھی برہان اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ میری ضرورتیں بہت بڑی اور بہت زیادہ ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے آئندہ بھی میں ایسے ہی کروں گا، بار بار موت کو گلے لگاؤں گا، جب تک آپ مجھے میرے حصے کے پیسے نہیں دیتے جس پر آپ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ایام نے زہر خند لہجے میں کہتے اپنے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ دیکھو ایام، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اپنی گاڑی سیل کر کے باقی کی سیونگ سب ملا کے زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ بنتے ہیں جو میں تمہیں دے رہا تھا، مگر تم نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے بیک نہیں، اپنا حصہ چاہیے، 5 کروڑ چاہیے مجھے۔ وہ برہان کی بات کاٹتا چلایا۔ کہاں سے لاؤں میں 5 کروڑ؟ ایام، جو کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، تم جانتے ہو۔ بابا کے علاج کے لیے مجھے سب بیچنا پڑا۔ برہان نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی جو کہ بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ جب رشتوں پر خود غرضی کی تہ چڑھ جائے تو کوئی بات، کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ کیوں بیچا آپ نے؟ میرا حصہ بھی آپ نے بیچ دیا۔ وہ گھر جائیداد صرف آپ کی تو نہیں تھی، اس میں میرا برابر کا حصہ تھا۔ وہ غصے سے اونچی آواز میں چلایا۔ ہاں تو کیا کرتا؟ مرنے دیتا بابا کو؟ اب کی بار وہ ایام کی خود غرضی پر چیخا تھا۔ اس کا ضبط اب ختم ہو چکا تھا۔ ہاں مرنے دیتے۔ جب آپ جانتے تھے بابا کا علاج ممکن نہیں تو وہ کبھی نہیں چل سکیں گے تو مت کرتے کچھ، لیکن آپ نے ان کی سرجریز پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اگر پیسے ضائع کرنے ہی تھے تو عباس شاہ سے لیتے جس کو بچاتے ہوئے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی آواز برہان سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ وہ برہان کو ایموشنلی طور پر بے بس کیے اس سے 5 کروڑ لینا چاہتا تھا۔ جانتا جو تھا برہان کو وہ اپنی جان پر کھیل کر کچھ بھی کر کے اسے پیسے ضرور دے دے گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بابا کی موت کو کیش کرتا میں ان کے لیے بیک لیتا، اپنی خودداری داؤں پر لگا دیتا۔ برہان کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے کان سے چھنک تھی۔ آپ کی خودداری اور خود غرضی کی وجہ سے ہم سڑکوں پر آ گئے۔ آپ ایک خود غرض انسان ہیں۔ اچھا ہوا مائرہ بھابی آپ کو چھوڑ کر آپ کے دوست کے ساتھ آگے بڑھ گئیں، کیونکہ آپ ایک بے حس اور خود غرض انسان ہیں۔ عن قریب میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ایام نے کہتے نفرت سے اپنا منہ دوسری سمت پھیر لیا۔ برہان اس کی پشت کو دیکھتا سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ برہان کی خالی چیئر دیکھ کر ہیزل کافی پریشان ہوئی تھی۔ آج وہ آف ٹائمنگ سے پہلے ہی آفس سے چلا گیا تھا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ مجھے اس لہجے میں برہان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پکا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہیزل برہان کی خالی چیئر پر نظریں گاڑے گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ اسے بغیر بتائے چلا گیا۔ جازم کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟
जाज़म ने इसके मुकाबिल आते पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। कुछ नहीं, घर ही जा रही हूँ, इसने कहते अपना मोबाइल और बैग टेबल से उठाया और बिना जाज़म को देखे बाहर की जानिब बढ़ गई। जाज़म फ़ौरन इसके हम कदम हुआ, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उसे सीढ़ियों की सिमत जाते देख जाज़म के माथे पर बल पड़े। ये लड़की थोड़ी किसकी हुई है? हैज़ल को सीढ़ियों की जानिब जाते देख इसने सोचा। रुको हैज़ल, कहाँ जा रही हो? जब लिफ्ट मौजूद है तो तुम फिर सीढ़ियों से जाने से मकसद? जाज़म ने आईब्रो उचकाते पूछा। गुस्सा इस बात पर भी आया कि शायद वो इसकी संगत से बचने के लिए हमेशा यूं इज्तनाब बरतने की कोशिश करती थी, वरना लिफ्ट के होते हुए सीढ़ियों से जाने की क्या वजह हो सकती थी। सर आप जाएं, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगी, हैज़ल ने जल्दी से टूटे फूटे लफ्ज़ों से कहा। उसे सुबह की अपनी बिगड़ी हुई हालत याद आई थी। खामोशी से लिफ्ट में आओ, सीढ़ियों से जाने का शौक़ किसी और दिन पूरा कर लेना, जाज़म सर्द अंदाज में कहता लिफ्ट में दाखिल हुआ। हैज़ल को वहीं जमे देख इसने गुस्से से उसे घूरा तो वो गड़बड़ाते हुए जल्दी से लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट अभी एक फ्लोर ही नीचे गई थी कि यकदम वो चलते चलते बंद हो गई। हैज़ल ने फ़ख्र रंगियत के साथ लिफ्ट की दीवार का सहारा लेते जाज़म को देखा। ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई है? इसने कांपते लबों से बामुश्किल पूछा। पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। जाज़म ने अचनबे से उसे देखा जो लिफ्ट की दीवार को पकड़े बामुश्किल से खड़ी थी। हैज़ल कांपते बदन के साथ खुद को घसीटते आगे बढ़ी और लज़रते हाथों से लिफ्ट के तमाम बटन प्रेस करने लगी। रिलैक्स हैज़ल, अभी ऑन हो जाएगी। जाज़म ने उसे पागलों की तरह लिफ्ट के बटन प्रेस करते देखते नरमी से कहा। हैज़ल की हालत से वो परेशान हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या हो रहा है। अभी लिफ्ट बंद हुए कुछ ही मिनट हुए थे और वो पैनिक हो रही थी। सस कुछ करें वरना मैं मर जाऊंगी। हैज़ल ने गहरे सांस लेते अपनी गर्दन पर हाथ रखते बामुश्किल लफ्ज़ अदा किए। जाज़म इसके माथे पर ढेर सारा पसीना और इसकी बिखरती सांसें देख परेशान होता तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, जो बामुश्किल से सांस ले रही थी। हैज़ल, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जाज़म ने तेज़ी से उसे अपनी बाहों में थामा, जो किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। सर मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालें। मैं सांस नहीं ले पा रही, वो अटक अटक कर बोलती गहरे गहरे सांस लेने लगी। रिलैक्स, काम डाउन, अभी लिफ्ट ऑन हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वो हैज़ल के चेहरे को दोनों हाथों में बढ़ता बोला। इसकी हालत से जाज़म को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। ये इसकी ज़िंदगी की पहली ऐसी सिचुएशन थी जिससे वो इतना घबरा चुका था। शायद किसी बहुत अहम चीज़ के खो देने का खौफ इसके बदन में सरायत कर गया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा हैज़ल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जाज़म ने यकदम चीखते इसकी कमर के गिर्द अपनी मजबूत बाहें लपेटी, जो अपनी गर्दन पर हाथ रखे बामुश्किल सांसें लेती जाज़म के सीने के साथ चिपकी हुई थी। उसे जाज़म की मजबूत बाहों का सहारा था, वरना कब की नीचे गिर जाती वो। आहिस्ता आहिस्ता इसका वजूद ढीला पड़ रहा था, इसका दिमाग इसके बदन का साथ छोड़ रहा था। इसकी आंखों के सामने तुर्की में अपने महल जैसे घर का वो बड़ा सा कमरा आया, जहाँ वो अकेली थी। बहुत सी रातें अकेली ही रही थी, कोई भी नहीं था, ना हया, ना आसन, ना महमद यलमाज और ना ही ज़मान शाह। तमाम मुलाजिम वो भी तो नहीं थे। इसके कमरे का दूसरा दरवाज़ा जो बाहर लॉन में खुलता था, जहाँ मीलों तक फैला होननाक लॉन था। एक रात डर के मारे वो इधर चली गई थी। उसे लगा वो इसी लॉन, जो बड़ा सा जंगल लगता था, यहीं कहीं गुम हो जाएगी, वो सब से बिछड़ जाएगी। इस रात इसने रोते हुए सबको पुकारा था और फिर वहीं रोते हुए बेहोश हो गई थी। तब भी उसे बचाने को कोई नहीं आया था। आज भी उसे बचाने कोई नहीं आएगा। कोई भी तो इसका नहीं था, कोई भी अपना ना था। हैज़ल ने नीम व आंखों से जाज़म के चेहरे को देखा, जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। जाज़म ने इसके ढीले वजूद को लिफ्ट के फर्श पर लटाया और अपना कोट उतारकर करीब ही फेंक दिया।
جازم کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اس کا مضبوط توانا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ کسی کو کھو دینے کا احساس اس کے جسم و جاں پر غالب آ رہا تھا۔ وہ ہیزل کا سر اپنی گود میں رکھے اس کی اکھڑتی سانسوں پر قابض ہوئے اس کے اندر اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ کافی دیر تک اس نے یہ عمل جاری رکھا۔ ہیزل کی سانسیں تھوڑی بہتر محسوس کر کے وہ اس سے دور ہوا۔ کم آن ہیزل، ہوش میں آؤ، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، پلیز ہوش میں آؤ یار۔ جازم نے اپنے کپکپاتے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا اور اسے فرش پر گرے اپنے کوٹ پر لٹائے جلدی سے اٹھ کر لفٹ کے بٹن پریس کیے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان سب کو ایک ساتھ پریس کر رہا تھا۔ یک دم لفٹ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ گہری سانس بھرتا پھر سے ہیزل کے قریب ہوا۔ جازم شاہ کے خوبرو وجیح چہرے پر تشویش کے ساتھ شدید قسم کا ڈر بھی تھا، جیسے اگر وہ اس لڑکی کو کھو دے گا تو شاید اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جازم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ہوش میں آؤ ہیزل، ویک اپ پلیز ہیزل۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے گال کو تھپتھپاتا ہیزل کو پکار رہا تھا۔ لفٹ کھلنے کے بعد وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے آفس کی بلڈنگ سے باہر آیا۔ وہ کسی قیمتی متاع کی طرح خود سے لپٹائے تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے مضبوط توانا چال میں لرزراہٹ واضح تھی۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا چلایا جو جازم شاہ کو دیکھتا بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اب اس کے حکم پر چوکیدار نے فوراً جا کر جازم کے ڈرائیور کو اطلاع دی جو بلڈنگ کے سامنے ہی گاڑی لے کر کب سے جازم کا انتظار کر رہا تھا۔ جازم کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولو۔ جازم دوڑا تو اس نے فوراً فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ جازم نے بہت احتیاط سے ہیزل کے بے ہوش وجود کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی کی ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل سے ہیزل کے منہ پر اس نے پانی کے چھینٹے مارے اور بہت پیار سے اس کے چہرے پر پھیلے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کیے۔ او کم آن ہیزل، ویک اپ یار۔ جانتا تھا میں تم بہت لیزی ہو مگر اتنی لیزی ہو یہ نہیں پتا تھا۔ جازم نے بھیگی آنکھوں سے اسے پکارا۔ کم آن ہیزل، ویک اپ، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، سنا تمہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ جازم نے پانی کی بوتل سے مزید اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہیزل کی پلکوں میں جنبش ہوئی تو جازم کے چہرے پر زندگی کی رقم دوڑی۔ ہیزل کی آنکھیں کھلنے پر جازم نے اس کے لبوں سے پانی کی بوتل لگائی۔ ہیزل نے تھوڑا سا پانی پی کر گہری سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کرتے خود کو یقین دلایا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، ورنہ آج اسے یقین ہو چکا تھا وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اگر وہ مر جاتی تو کیا کسی کو فرق پڑتا؟ ہیزل نے بند آنکھوں کے ساتھ سوچا۔ شاید کسی کو نہیں۔ بند آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال پر بہے۔ شاید حیا کو پڑتا، وہ مجھے سب سے زیادہ یاد کرتی۔ حیا کا خیال آتے ہی اس کے لب مسکرا دیے۔ جازم نے حیرت سے اس کے آنسوؤں اور مسکراہٹ کا ملاپ دیکھا۔ ہیزل کے گلابی لبوں پر شفاف موتی آن ٹھہرے تو جازم نے گہری سانس کھینچتے گاڑی کی ونڈ سکرین سے نظر آتے نارچی مائل شام کو دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ان گلابی لبوں کی نرماہٹ اور خوشبودار سانسوں سے اس کا ملاپ ہوا تھا، مگر یہ ادھورا سا لمس اسے کافی تشنگی سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کے اندر ایسی پیاس جگا گیا تھا جس سے اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جازم نے جھنجھلاتے ہوئے پانی کی بوتل کو منہ لگایا اور اسے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ وہ جازم شاہ جو کسی کا بھی جھوٹا نہیں کھاتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان سے پیارے بھائی کا بھی نہیں، آج ہیزل کے جھوٹے پانی کو منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائے ایک نظر ہیزل کو دیکھا جس کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ ابھی تک اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ لفٹ میں تمہاری سانس کیوں رک گئی تھی؟ جازم نے سرد آواز میں پوچھا۔ دل میں یہ سوال کب سے کھلبلی مچائے ہوئے تھا۔
وہ لفٹ میں یکدم پینک کیسے ہو گئی تھی، کچھ ہی منٹوں میں اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی۔ جازم کی سرد آواز سن ہیزل نے فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اضطرابی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جس پر عجیب سا اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جو بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ لفٹ اور بند جگہوں میں میرا سانس بند ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسی جگہوں سے بچپن سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اگر میں کبھی غلطی سے اندھیرے کمرے میں چلی جاتی تو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مما، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، ہیزل نے کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ جانتی جو تھی اب جلاد کے طنز اور دل دکھانے والی باتیں اسے سننی پڑیں گی۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جازم نے سرد آواز میں سوال کیا۔ دل میں یہ بات کہیں چپ سی گئی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھا، پر وہ اتنی بڑی بات بھی نہ جان سکا۔ ہیزل نے بھی تو بتانے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ بس ایسے ہی، ہیزل نے انگلیاں چٹکھاتے جواب دیا۔ تو وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے ہیزل کے ساتھ اس کا بہت اچھا رویہ رہا ہو۔ جب پتہ ہے تمہیں لفٹ میں تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر لفٹ میں کیوں آئی؟ جازم نے غصے سے اپنے جبڑے بھنجتے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو پریشانی اور تشویش ہیزل کو لے کر تھی، اس کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ یہ لڑکی اپنی ہی جان سے لاپرواہی اختیار کیے ہوئے تھی۔ آپ کو بتاتی تو آپ مجھے ڈمپ کہتے، میرا مذاق اڑاتے، ہیزل نے نظریں جھکائے معصومیت سے کہا۔ جازم کو آج محسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے رویے کی وجہ سے ہیزل کو خود سے کافی دور کر چکا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ مجھ سے دور بھی رہتی تو؟ وہ پھر سے اپنی شخصیت پر بے حسی اور سرد مہری کا نقاب چڑھا چکا تھا۔ میرے لیے کافی بنانے کیسے جاتی تھی؟ جازم کے عجیب سوال پر ہیزل نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تو جازم نے سرعت سے اپنی نظریں چراتے بے دری سے اپنے لب کچلے تھے۔ سیڑھیوں سے، ہیزل نے آہستگی سے کہا تو جازم گہری سانس بڑھ کر رہ گیا۔ وہ سارا دن اس کے فرسٹ فلور کے کتنے ہی چکر لگوا دیتا تھا۔ وہ دن میں کتنی ہی دفعہ 10 منزلہ سیڑھیاں اترتی چڑھتی تھی۔ جازم کے دل نے پہلی دفعہ اپنی لاپرواہی اور کوتاہی پر خود کو بری طرح ڈانٹا۔ پاس بیٹھا یہ کومل سا معصوم وجود اس رویے کا حقدار تو نہ تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیزل پر نگاہ ڈالی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کیا۔ ہیزل جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، برہان خان زادہ اس کی طرف بڑھتا ہوا ٹھٹک کر رکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ معمول سے کہیں زیادہ آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاکنگ پنک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ اس نے شاکنگ پنک ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہی شاکنگ پنک کلر کا دوپٹہ آج اس کے ایک کاندھے کے ایک سائیڈ پر جھول رہا تھا۔ ڈارک پنک کلر کی لپسٹک لگانے کی وجہ سے اس کا فیئر کلر آج دمک رہا تھا۔ اس نے بالوں کی ڈھیلی سی سائیڈ چٹیاں بنائی ہوئی تھی، جو اس کے سینے سے لپٹی اس کی کمر کی سائیڈ کو چھوتی سمندر میں اٹھتی لہروں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ برہان خان زادہ کا دل پسلیوں سے سڑپٹتا بے قابو ہونے لگا۔ وہ اپنے بے قابو دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتا اس کی طرف بڑھا۔ ہیپی برتھ ڈے ہیزل۔ تھینکس برہان۔ وہ خوشگواریت سے مسکرا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے آفس میں کسی کو بھی اپنے برتھ ڈے کے متعلق نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ برہان کو بھی نہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا آج میری برتھ ڈے ہے؟ ہیزل نے مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسے آج برتھ ڈے وش کرنے والا پہلا انسان برہان ہی تھا۔ حیرت کے ساتھ دل میں کہیں خوبصورت سا احساس بھی جاگا تھا کہ شاید اس کی ذات بھی کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خوبصورت موسم نے مجھے بتا دیا کہ آج دنیا کی سب سے پیاری لڑکی کا برتھ ڈے ہے، برہان نے مسکرا کر کہا تو ہیزل اپنی تعریف پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ واقعی میں آج موسم بہت خوبصورت ہے، ہیزل نے کہتے ہوئے آفس کے ہال دیوار گیر
گلاس ونڈو پر نظر ڈالی جہاں سے برستی ہوئی بارش صاف دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے موسم کافی سرد ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا سب سے پہلے تمہیں وش کروں، مگر رات تم نے میرا میسج سین ہی نہیں کیا۔ برہان کے شکوے پر ہیزل کی مسکراہٹ سمٹ کر بالکل غائب ہو گئی۔ اصل میں رات میرا موبائل آف تھا، ابھی آفس آنے سے پہلے ہی اسے چارج کیا، اسی لیے میں نے آپ کا میسج دیکھا نہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے چند ثانیے ٹھہرتی مسکرا دی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے وش کرنے والے پہلے انسان آپ ہی ہیں۔ وہ آہستگی سے بتاتی اپنے کیبن کی طرف چل دی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اس نے اپنا موبائل رات خود ہی بند کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا ہر سال کی طرح کوئی بھی اسے وش نہیں کرے گا، کسی کو بھی اس کی سالگرہ یاد نہیں ہوگی۔ اگر اس کا موبائل آن ہوتا تو لاحاصل انتظار اور امید کے بھڑکتے الاؤ میں ساری رات وہ جلتی بجھتی رہتی۔ اسی اذیت سے بچنے کے لیے اس نے اپنا موبائل آف کیا تھا۔ حیا نے بھی مجھے وش نہیں کیا، وہ تو کبھی میرا برتھ ڈے نہیں بھولتی۔ ہیزل نے کرسی سے ٹیک لگائے لب کاٹتے سوچا۔ جازم کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ وہ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتی آئی پیڈ لیے جازم کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ جازم کے روم کا دروازہ نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ جازم چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کافی سنجیدگی سے کام کر رہا تھا۔ السلام علیکم سر، ہیزل نے اندر داخل ہوتے کافی خوشگواریت سے سلام کیا۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا تو وہ کافی خوش تھی۔ وہ کسی کے لیے اہمیت رکھے یا نہ رکھے، مگر وہ خود کے لیے بہت قیمتی تھی۔ جازم اس کی بات کا جواب دیے بنا لیپ ٹاپ پر جھکا سنجیدگی سے اپنا کام کرتا رہا۔ ہیزل اس کی غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر چونکی، کیونکہ جازم کا پچھلے 2 دنوں سے اس کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ جازم نے اسی فلور سے ملحقہ کچن کے کنسٹرکشن کا کام ایک ہی دن میں مکمل کروا لیا تھا اور ہیزل کو کسی بھی کام کے لیے نیچے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے اس کی پوسٹ سے ریلیٹڈ تمام ذمہ داریاں ہیزل کو سونپ دی تھی۔ اس نے نہ صرف ذمہ داریاں سونپی تھی، وہ پچھلے 2 دنوں سے کافی مہذبانہ طریقے سے اس سے بات بھی کر رہا تھا، جبکہ اب اس کے چہرے پر اجنبیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہیزل نے جازم کو اس کے آج کے سبھی شیڈول کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دوران جازم نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ مس ماریا کہاں ہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں سرد مہری اور عجیب سی کاٹ تھی، جسے محسوس کرتی ہیزل عجیب مخمصے کا شکار ہوئی۔ مس ماریا اپنے کیبن میں ہیں سر، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہیزل نے کہا تو جازم نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے ہیزل کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ ہیزل کا دل اس کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سہما تھا۔ مجھے اگر تم سے کام ہوتا تو تم سے کہتا، نہ کہ ماریا کو۔ اگر ماریا کو بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اسی سے کام ہے۔ وہ ہیزل کو کشمگین نگاہوں سے گھورتا درستگی سے بولا۔ ہیزل اس کے انداز پر خوفت سے سر جھکا گئی۔ جی سر، میں بلا دیتی ہوں مس ماریا کو، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، ہیزل نے انگلیاں چٹکھاتے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجیں میرے کمرے میں۔ جازم نے کہتے ہی آنکھیں بند کر کے چیئر سے ٹیک لگا کر اپنی کنپٹیاں سہلائیں، جیسے ان میں شدید درد محسوس ہو رہا ہو۔ ہیزل اسے ایک نظر دیکھتی آفس سے نکل گئی۔ ہیزل تھوڑی دیر بعد جازم کے آفس میں اس کی پسندیدہ کافی لیے داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ جازم نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہیزل کا مسکراتا چہرہ اور اس کا ضرورت سے زیادہ تیار ہونا جازم شاہ کو آگ لگا گیا تھا۔ کیوں لائی ہو یہ کافی؟ میں نے تم سے کہا تھا مجھے کافی لا کر دو۔ وہ داڑھا۔ ہیزل اس کی داڑھ پر بری طرح لرز اٹھی۔ کافی کا مگ چھلک کر اس کے ہاتھ کو جلا گیا۔ اس نے سسکاری بھرتے کافی کا مگ جلدی سے ٹیبل پر رکھا اور اپنے دوپٹے کو جلے ہوئے ہاتھ پر رکھتی وہ جلن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جازم اس دوران سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، جیسے اس لڑکی کی کسی بھی تکلیف سے اسے فرق نہ پڑتا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں موجود پین کی نوک بری طرح اس کے انگوٹھے کو زخمی کر گئی تھی، جس پر شدت سے دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ہیزل نے اپنے ہاتھ کے جلے ہوئے حصے پر پھونک مارتے سامنے بیٹھے بے مہر شفاف انسان کو دیکھا، جو خالی خالی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہیزل کے
دیکھنے پر اس نے بھنوریں اچکائیں، سوالیہ نظروں سے اپنا سوال دہرایا۔ سر وہ مجھے مس ماریا نے کہا کہ آپ کو کافی چاہیے، ہیزل نے آہستگی سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اوہ ریئلی، تو ایسا ہے؟ جازم نے طنزیہ انداز میں اپنی بھنوریں سکیڑی اور انٹرکام اٹھا کر سپیکر آن کیے ماریا کو کال ملائی۔ میں نے آپ کو اپنے کمرے میں کافی لانے کو کہا تھا تو آپ نے ہیزل کو میرے روم میں کافی دے کر کیوں بھیجا؟ جازم کی سرد آواز پر ماریا کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ ماریا نے ڈرتے ہوئے سارا ملبہ ہیزل پر ڈالنے کا سوچا تھا۔ دل میں ایک خوشی سی محسوس ہوئی اسے جازم کی سرد چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر کہ وہ یقیناً اپنا غصہ ہیزل پر ہی اتارے گا۔ حالانکہ جازم نے اسے کہا تھا کہ کافی لانے کو، مگر اس کا سخت اور غصیلا رویہ دیکھتے ماریا نے خود اس کے روم میں جانے سے بہتر ہیزل کو بھیجنا سمجھا۔ سر مس ہیزل نے خود ہی انسسٹ کیا تھا کہ وہ خود آپ کے کمرے میں کافی لے کر جائیں گی۔ سپیکر پر گونجتی ماریا کی آواز پر جازم نے استہزائیہ مسکراہٹ سے ایک سخت نظر ہیزل کے فک چہرے پر ڈالتے کال کٹ کی۔ اب بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ جازم نے گرراتے ہوئے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مس ماریا، کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ انہوں نے خود ہی کہا تھا مجھے۔ جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو، وہ ہیزل کی بات کاٹتا چلایا۔ ہیزل اس کے چیخنے پر بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ سر میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود سے آپ کے لیے کافی بنا کر آپ کے روم میں پہنچانے کا۔ وہ جازم کے بلا وجہ چلانے اور فضول میں بات کو کھینچنے پر ضد ہوتی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ ہیزل کو سب کی اہانت کا احساس دلاتا تھا، کبھی وہ اس کے خوف سے، تو کبھی کہیں اور نوکری کرنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، تو کبھی عباس شاہ کی وجہ سے برداشت کرتی خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کی عزت نفس، اس کی ذات اتنی بھی آرازاں نہیں تھی کہ سامنے بیٹھا شخص ہر بار کی طرح اسے اپنے پیروں تلے روند ڈالے۔ اور ریئلی، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ آئی تھنک تمہیں بہت شوق ہے بہانے سے میرے روم میں آنے کا۔ ویسے آج تم اتنا تیار ہو کے کیوں آئی ہو؟ پہلے تو کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی۔ وہ ہیزل کی ضرورت سے زیادہ تیاری پر چوٹ کرتا بولا۔ اس کا شاکنگ پنک کلر کا سوٹ آج کے دن جازم کو بہت بری طرح چبھا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بہانے سے آپ کے روم میں کیوں آؤں گی؟ وہ جازم کی فضول سی بات سنتی بھڑکتے ہوئے اپنا آپ کھو بیٹھی۔ جازم ٹیبل پر ہاتھ کا مکہ مارتا اپنا اتشال پر قابو پانے لگا، جو ہیزل کو دیکھ کر اس کے رگوں پہ سرایت کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ہیزل کو ماریا نے ہی اس کے روم میں کافی دے کر بھیجا ہے۔ ہیزل جھوٹ نہیں بولتی، معلوم تھا اسے، مگر آج کے دن وہ ہیزل کو بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے دن وہ آسن اور مہمت یلماز سے جڑے کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے دن اس کی ماں عائزہ کی ڈیتھ اینیورسری تھی۔ آج کے دن اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ اس نے کتنے ہی لوگوں سے سنا تھا کہ عائزہ نے خودکشی کی ہے۔ اس نے خود اپنی ماں کے گلے پر رسی کا نشان دیکھا تھا، جبکہ عباس شاہ اور وہبہ خاتون اسے ایکسیڈنٹ بتا رہے تھے۔ عائزہ کی موت کیسے ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات معلوم تھی اسے، یہ سب آسن اور مہمت یلماز کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی ماں صرف ان دونوں کی وجہ سے اس سے جدا ہوئی۔ مہمت یلماز کے تحقیر بھرے جملے آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے کہ ایسی عورت کا جنازہ پڑھوانا بھی جائز نہیں۔ دکھ اسے مہمت یلماز سے زیادہ اپنے باپ کی جھکی ہوئی نظریں اور خاموش زبان کو دیکھ کر ہوا تھا۔ کیسے عورت اس کی ماں؟ آخر کیسی عورت تھی؟ یہ سوال اس کے لیے ایک پہیلی تھا، جسے حل کرتے ہوئے وہ بہت سے رشتوں سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جس میں سر فہرست مہمت یلماز تھے۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتا ہیزل کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ ہیزل، سیدھی سی بات ہے یہ، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے دور رہو، جتنا ہو سکے اتنا دور۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگ، کوئی جذبات بالکل نہیں ہے۔ وہ انجانے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا اسے دھتکار رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے اور لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا ہیزل اس کی روح تک میں سرایت کر چکی ہے۔ وہ آنکھوں میں حیرت اور الجھن لیے جازم کی باتیں سن رہی تھی، جس کی آنکھیں آج بھی اس کے کہے ہوئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں،
مگر اس کا تحقیر آمیز رویہ جس سے وہ ہر وقت اس کی ذات کے پرخچے اڑاتا تھا، ہیزل کے دل میں پھوٹتی ننھی ننھی کونپلیں جڑ سے اکھاڑ گیا۔ آج کے بعد تم میرے کمرے میں کافی لے کر نہیں آؤ گی اور نہ ہی کسی بھی ضرورت کے تخت آؤ گی۔ میرا مطلب ہے آج کے بعد تم اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کام کرو گی۔ مس نازیہ یہاں کی سینئر امپلائی ہیں، وہ تمہیں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کام سمجھا دیں گی۔ وہ سینئرز ہیں، تم انہی کے انڈر کام کرو گی اب سے۔ جازم اس کے خوبصورت چہرے اور اپنے دلی جذبات سے نظریں چراتا بولا۔ وہ کبھی بھی اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ جتنی نفرت وہ مہمت یلماز اور آسن سے آج کے دن محسوس کر رہا تھا، وہی نفرت اسے ہیزل سے بھی محسوس کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا سامنے کھڑا بے زر سا وجود اس کی نفرت سہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے، مگر وہ کیا ہے نا، اگر میں اس آفس میں رہی تو آپ کا مجھ سے سامنا ہوتا رہے گا اور ہر بار بنا کسی بھی بات کے آپ اپنی فرسٹریشن مجھ پر نکالتے رہیں گے، لیکن میں اب اور اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں ابھی اور اسی وقت آپ کی کمپنی کو چھوڑتی ہوں۔ میں آئندہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، امید کرتی ہوں آپ بھی اب سے میرے راستے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ہیزل کی بات پر جازم کا چہرہ پل میں دھواں ہوا۔ ثابت ہوا تھا وہ ایک ڈپلومیٹک انسان تھا جو اسے اپنی زندگی سے پوری طرح نکالنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، جبکہ مقابل میں حوصلہ تھا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر نکل جانے کا۔ یہ بات سامنے کھڑے بے مہر شفاف انسان کو اذیت کی انتہا پر لے گئی۔ بالکل صحیح فیصلہ کیا تم نے، اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں کبھی تمہارے راستے میں آؤں گا؟ آج کے بعد تمہارے میرے راستے الگ الگ ہیں، سو گڈ بائے۔ وہ اسے کہتا کمرے کے گلاس وال کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ ہیزل تلخی سے مسکراتی دروازے کی طرف بڑھی کہ اچانک رک کر اس نے جازم شاہ کی پشت کو دیکھا۔ میں آج اس لیے اتنا تیار ہوئی ہوں کیونکہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کی سوچ اتنی چھوٹی اور محدود ہوگی کہ آپ اپنی امپلائی کا ذرا سا تیار ہونا اپنی ذات سے مشروط کر دیں گے۔ میرے لیے آپ کا وجود اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے لیے تیار ہوتی پھروں، اور نہ ہی آپ کی دولت اتنی اہمیت رکھتی ہے جو میں آپ پر ڈورے ڈالتی پھروں۔ جانتے تو ہیں میں مہمت یلماز کی نواسی ہوں جو آپ کے پورے امپائرز کو خریدنے کی سعادت رکھتے ہیں۔ وہ جازم کے کہے تحقیر شدہ لفظ پتھر کی صورت میں اس کے منہ پر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ جازم گلاس وال سے باہر دیکھتا تلخی سے مسکرا اٹھا تھا۔ میری ماں کی ڈیتھ اینیورسری کے دن تمہارا برتھ ڈے ہونا میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ جازم نے استہزائیہ مسکراتے گلاس وال پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے مارا۔ دل میں اس کی باتوں نے تکلیف و اذیت کی ایک نئی رقم درج کی تھی۔ جازم نے گہرے سانس لیتے خود کے اتشال پر قابو پاتے اپنی زندگی کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کیا تھا۔